मेरे साथ इंजील मुकद्दस निकालिए दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब, और हमने तकरीबन जो है वो तीसरी आयत तक देखा है। चौथी आयत से देखते हैं, फिर वहां हम देख लेंगे छठी आयत से। ठीक है, हमने 5वीं आयत तक देखा, छठी आयत से मैं तिलावत करूंगा। और आए देखिए छठी आयत, दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब उसकी छठी आयत से। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। वाह! ताकि तुमको हमेशा हर चीज का काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है, उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। पस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज हम बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा। वाह! और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे। वाह! वंडरफुल। जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। हमने इसको 5 आयात को देखा है। आगे हमें खुदा जहां तक तौफीक दे, फिर 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं आयत है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उसको भी देख पाएंगे। आए खुदा के कलाम को देखें, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की आज की तिलावत के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आए हम आगे बढ़ते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने जिंदा यीशु को देते हैं। तो मेरे साथ निकालिए 8वां बाब, और आज हम देखेंगे उसकी 9वां बाब उसकी हम छठी आयत से। राइट, आए खुदा के कलाम को देखें। तो 5वीं आयत तक हमने कल देखा था। तो आए 6 से 15वीं आयत तक असल में फराख दिली से देने का अजर है। राइट, इफ यू वांट टू रिवार्ड फ्रॉम द लॉर्ड, then you will be must receive. If you are given person, then Lord will give you reward, right? और फराख दिली से देने के बारे में हम सीखेंगे। और ये कहाँ तक बात होती है फराख दिली से देने के लिए? 15वीं आयत तक। अभी हमने 6 से 11वीं आयत तक पढ़ा है, लेकिन 15वीं आयत तक ये फराख दिली से कैसे दिया जाता है, सखावत से कैसे दिया जाता है। एक तो सखी होता है, सखी असल में होता ही वो जो फराख दिल होता है। तो आए जरा इसको देखें, 6 आयत को, 6 से 15। आयत 6 से 15 में पौलुस रसूल मसीही खिरात से कुछ जो है वो खूबसूरत फ़वाइद और अजर का बयान करता है। ठीक है, और वो उसको ज़रा हम सीख लें। कई दफ़ा हम देते ही देते हैं, लेकिन हम उसके पीछे जो ब्लेसिंग है, उसके पीछे जो रिवार्ड है, उसके पीछे जो अजर है, उसके पीछे जो बेनिफिट है, उसको नहीं हम जानते। तो सबसे पहले वो कहता है, वो फसल काटने का असूल बयान करता है। राइट, और ज़राअत में ये बात सबको मालूम है कि भरपूर और ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए ज़्यादा बीज बोना ज़रूरी है। ये एक आम अनपढ़ सादा गाँव का शख्स जो है वो इस बात को जानता है, अनपढ़ शख्स जो है ना इस बात को जानता है। शायद किसान जमीन में बीज डालने को तैयार है, वो सोचता है कि मैं फराख दिली से बीज डालूं या अगले महीने में खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ बचा लूं। तो अब आपके सामने 2 फैसले होते हैं कि आप बीज को खाने के लिए रख लें या बोने के लिए रख लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना बोएंगे आप उतना काटेंगे। मुझे याद है जब बाबल की गुलामी से आज़ाद होकर लोग आए, तो अब उनके पास ऑप्शन था।
تو کچھ وہیں رہ گئے کہ بھئی نہیں، اگر ہم یہ بیج لے کر جائیں گے تو پھر ہمیں بونا پڑے گا، تو یہ تو بڑے برے حالات ہو جائیں گے، تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ لیکن کچھ نے اپنی آزادی، میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ لوگ غلام رہنا پسند کرتے ہیں، تو لیکن کچھ وہاں سے نکلے اس بابل کی غلامی سے، تو وہ آ رہے تھے، تو آپ نے وہ سنا ہوگا زبور، تو جب وہ آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کھائیں گے نہیں بیج، چونکہ وہ اب آ کر نئے آباد ہوئے تھے، تو انہیں اب دو آپشن تھے ان کے پاس کہ وہ اس کو بوئے یا کھائے۔ تو آپ نے ایک زبور سنا ہوگا جس میں وہ گایا جاتا ہے، قید سے ہونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، تد ہے ساڈا حال سی جویں سف نہ کوئی ویکھدا۔ تو یہ تو وہ میریکل تھا جس کو وہ گا رہے تھے کہ خدا نے ایسا کام کیا کہ کمال۔ لیکن وہاں پر جو لوگ تھے اس کمال کو انہوں نے اپنے لیے سیاپا بنا لیا، سمجھتے ہو نا، سیاپا بنا لیا، ماتم بنا لیا انہوں نے کہ بھئی یہ کی ہوا، ان بادشاہ نے کہا کہ آپ جاؤ وہاں پر۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو خدا کے اس بڑے عظیم میریکل کو جانتے تھے۔ اب یہاں پر یہ اسی زبور کے اندر ایک انترا ہے، اور وہ یہ ہے، ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیہڑ بیچ دے فصل وڈن گے، خوشی دے نال گاگا کے صدا قید سے ہونی یہوہ۔ تو وہ جو گا رہے تھے نا، ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیہڑ بیچ دے، تو وہ رو رو کر بو رہے تھے، تو جنہوں نے ایسا مناسب نہ سمجھا وہ وہیں رہ گئے، لیکن یہ جو آئے انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ بیج بویا۔ کیوں رو رہے تھے وہ؟ کہ بھی کھائیے کہ بوئیے، کیا کریں؟ تو انہوں نے بو دیا، تو لیکن بویا آنسوؤں سے، کیونکہ وہ تکلیف کے ساتھ تھا، وہ اسے بونا تھا اور ان کے پاس پھر کھانے کے لیے نہیں تھا، یا پھر کھانے کے لیے بہت قلیل رہ گیا تھا، تو ان کو بونا تھا، انتظار کرنا تھا، اور پھر ایک فصل میں آنا تھا۔ پھر ایک اور بھی اسی کا انتر ہے، بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندا ہے، پر خوشی دے نال بے شک پرے چک کے آوے گا۔ یہ مشن کے کام کے لیے بھی ہے کہ آپ کلام کے بیچ کو جب لے کر جاتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ہیں، تکلیف ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے لاسٹ ویک 15 کی 16 کی جب میں انجیل کا بیج لے کر گیا تو مجھے 32 گھنٹے سفر کرنا پڑا، 32 گھنٹے، 16 گھنٹہ آنے کے، 16 گھنٹے جانے کے، اور پھر اس کے بعد مجھے اس کے درمیان مجھے جو ہے وہ تقریباً 3 میٹنگز میں نے لی، اور جس میں بیپتسمے بھی تھے 4، اس کو ملا لیجئے، اور میرے پاس ٹوٹل میں ان 32 گھنٹے وہ سفر، اور اس میں 3 میٹنگز جس میں سیمینار، پھر کنونشن، پھر سیمینار، اور پھر پانی کے بیپتسمے، اور پھر میں سفر کے لیے بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس دن ہم سارا دن روزے میں تھے، اور روزہ جو ہے وہ میں نے کوچ میں جا کر کھولا، تو اس کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو وہ دن بھی سارا چلا گیا، پھر ساری رات سفر میں چلی گئی، میں جیسے گیا تو بس۔ تو یہ ایک بیج تھا جسے جا کر بوک رہا ہے، تو وہ انجیل کا بیج جو ہے وہ بونا ویسے ہی جو ہے نا وہ تکلیف کے ساتھ ہے، لیکن خوشی کے ساتھ آپ اسے کاٹیں گے۔ تو ذرا یہ مجھے اصل میں وہ بات یاد آ گئی کہ یہاں پر اس نے پہلی اگزامپل کاٹنے کا اصول جو ہے وہ بیان کیا، فصل کاٹنے کا اصول بیان کیا۔ اگر آپ بڑی ہارویسٹ کاٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا بونا پڑے گا۔ سو وہ سوچتا ہے کہ میں فراخ دلی سے بیج ڈالوں یا اگلے مہینے میں کیا کروں گا، خوراک کے طور پر اسے استعمال کرنے کے لیے کچھ بچا لوں۔ سو یہاں تصور ہے، انڈر لائن کریں 6 آیت میں، بہت بوتا ہے، اگر وہ کسان بہت بوتا ہے تو اسی نسبت سے وہ بہت کاٹے گا۔ یہ اصول ہے، جو بہت بوئے گا وہ بہت کاٹے گا۔ زراعت کے تعلق سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسان جتنا بوتا ہے بالکل اتنا ہی نہیں کاٹتا، بلکہ نسبتاً بہت کاٹتا ہے۔ یہی حال مسیحی خیرات کا ہے، سوال جتنا دیا ہے اتنا ہی واپسی لینے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت کئی زیادہ واپسی ملنے کا ہے۔ بے شک جو کچھ واپس ملتا ہے روپے پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ روحانی برکات ہوتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔
वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखें, कई दफ़ा हम रुपए पैसे में बोते हैं तो देखें, जो जितना बोता है वो, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। अच्छा, अब देखिए, जितना बोता है वो उतना नहीं काटता, बल्कि उससे कई ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में देखें कि वाई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज नॉट कमिंग इन योर लाइफ, राइट? और मैनी टाइम्स पीपल्स आर नॉट ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल. I really tell you, they are not given person. Actually, that reasons. Yesterday, I was seeing about the that type of the persons. For example, one person came in church and they came the fellowship. They shared the word of God and they sing the song. It means he can do everything, every spiritual activities, but he was not given good giver or giver person. He is not actually. तो जो डैनी है खुदा का खादिम, वो कहता है ऐसे शख्स से खबरदार हो। आप कभी कभी देख ले वो सब कुछ, लेकिन उनकी ग्रोइंग नहीं होती। मतलब ग्रोइंग जो है वो जो बहुत ज्यादा है वो दो तरह से होती है। जब आप देने वाले होते हैं खुदा की बादशाही में, तो आप जो बोते हैं वो तो काटते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके साथ बेनिफिट ये है कि आप रूहानी तौर पर भी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग खुदा उसको जारी कर देता है जब आप बोते हैं। सिर्फ आपके बोने से सिर्फ ये नहीं है कि चंदा बोया तो चंदा ही कटे आवे। आप जब आप बोते हैं खुदा की बादशाही में, और जिस काम में वो इस्तेमाल हो रहा है, खुदा उन ब्लेसिंग्स को भी आपकी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर भी क्या करता है, बरकत देता है। जरा साथ में आए देखें, अंडरलाइन करिए, क्या ऊपर हमने बोता वो बहुत, अगर वो किसान बहुत बोता है तो उसी निस्बत से बहुत काटेगा। सो साथ में, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे। जिस कदर दिल में ठहराया उसी कदर दे। हर एक को सोचना जरूरी है कि मेरी फौरी जरूरत के लिए किस कदर दरकार है, और उसे उन फराइज और जिम्मेदारियों का ख्याल करना होगा जो उसे आम जिंदगी में पूरी करनी है, लेकिन इनसे बढ़कर उसे अपने साथी मसीहों की ज़रूरियात पर ध्यान देना है और सोचना है कि मसीही जो है वो मुझ पर क्या जिम्मेदारियां आयद हैं। सो इन सारी बातों को नजर रखते हुए अंडरलाइन करें, ना दरेख करके और ना लाचारी से। अब मैं आपको बताऊं, हम चर्च में कई दफा अनाउंस करते हैं, और सिर्फ अनाउंस करते हैं कि लोगों की इत्ला में हो कि चर्च में क्या होने को जा रहा है और क्या हो रहा है। हम किसी को मजबूर नहीं करते, हम किसी पर कुछ नहीं ठहराते, और ना ही हम किसी से मांगने के लिए जाते हैं, और हम 110% अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, और हम जो अनाउंस करते हैं खुदा के दिए हुए फजल से हम उसे करते हैं। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम अपने चर्च की बेवाओं को दें, हम अपने चर्च की ऐसी फैमिलियों को जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको दें। हम जब अनाउंस करते हैं तो कई दफ़ा लोगों के पास ये मौका होता है, खुदा उन्हें आज़मा रहा होता है, और लोग उसको क्या कर देते हैं, उस मौके को मिस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे। तो जो मौका होता है तो आपको चाहिए उस कदर आप उसके साथ खड़े हों और वैसे ही दें। सो ना दरेख करके ना लाचारी से ये खैरात ना दें। सो ऐन मुमकिन है कि इंसान खैरात दे तो सही मगर खुशी से नहीं। तो ऐसे बेशुमार लोगों को हम जानते हैं कि वो देते भी नहीं हैं और फिर उनके पास खुशी भी नहीं होती, और कई ऐसे हैं जो बेचारे दे ही रहते होते, उसमें दरेख भी होता है और उसमें खुशी भी नहीं होती। तो मुझे बताइए, खुदा ऐसे हदियों को कभी भी कबूल नहीं करता। और ये भी मुमकिन है कि इंसान जज्बात के जेरे असर या आम लोगों के सामने शर्मसारी से बचने के लिए खैरात दे। मिसाल के तौर पर हम अपने चर्च में हम चंदे की टोकरी नहीं फहराते, क्योंकि उसकी एक वजह है कि एक तो ये जाकर लेना है, दूसरा जब किसी के सामने आई जाती है तो वो शर्मसारी से भी कि भी अब टोकरी सामने आई है तो डाल दी जाए। तो इसलिए हदिये का बॉक्स रखा है। हम जब खुदा उनकी प्रस्तिश कर रहे होते तो जिसकी मर्जी है वो आए और वो डाले, और जिसकी मर्जी है वो ना डाले, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर भी कई तरीके से लोग देते हैं। कोई दरेख कर देता है,
کوئی ناخوشی سے دیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ شرمساری سے بچنے کے لیے. تو ان حالات کے تحت خیرات دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. جب ہم ان حالات سے اس وجہ سے دیتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کئی دفعہ لوگ اس لیے دینے کے نام کھٹ لگے. وہ میں نے بتایا نا کہ وہ شہیدہ چ نام لکھوا لیندے نے کس طریقے سے وہ انگلی کٹوا کے. تو سوری میں بیچ میں پنجابی بولتا ہوں. تو وہ کئی دفعہ اپنی جو ہے وہ اس طریقے سے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں کیونکہ خدا انڈر لائن کریں کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. جس لفظ کا ترجمہ ہے نا خوشی سے دینے والا کیا گیا ہے اس کا لغوی طور پر اس کا مطلب ہے زندہ دل. اوئے ہوئے ہوئے خوشی سے دینے کا مطلب ہے زندہ دل. کیا خدا کو واقعی ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال قطعاً نہیں. دنیا کے سارے خزانے اسی کے ہیں اور اگر اسے ضرورت ہو تو ہمیں نہیں بتائے گا. زبور 50 اس کے 10ویں 11ویں اور 12ویں. لیکن ہمارے دل کا رویہ اس کے نزدیک اہم ہے. اصل میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, میں نے کئی سینئر خادم سے بھی شیئر کیا کہ میں دینے کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. ایکچولی جب آپ خداون کو دینے کے لیے مذبح کے پاس آتے ہیں تو آپ جو ہے نا ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی ڈیڈکٹر مشین لگائی جاتی ہے تو جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں یا ڈیڈکٹر مشین آپ کو جو ہے وہ چیک کرتی ہے تو وہ سارا جو ہے نا آپ کی چیزوں کو ڈیڈکٹ کر کر رکھ دیتی ہے. وہ آپ کا ایکسرا کر دیتی ہے, وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہے. تو وہ اصل میں دیکھ لیتی ہے کہ آپ کہ دریغ کر کر دے رہے ہیں, خوشی سے دے رہے ہیں, ناخوشی سے دے رہے ہیں, سامنے والی کی وجہ سے دے رہے ہیں, 50-50 دے رہے ہیں, سودے بازی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو سب کچھ چیک ہو جاتا ہے, آپ آزمائے جاتے ہیں سارا کچھ. حالانکہ وہ دینا اس کے لیے کچھ نہیں. خداون میں آپ کو بتاؤں ایک ہی چیز ہے جس میں خداون نے کہا کہ تم مجھے آزماؤ, جبکہ بائبل میں خدا کو آزمانا منع ہے. جب ابلیس نے یسوع کو کہا کہ اپنے آپ اپنے تئیں نیچے گرا دے تو خدا جو ہے تیرے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تجھے ہاتھوں میں اٹھا لے, تو اس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزما. لیکن ایک چیز ہے جس میں خدا کو ہم آزماتے ہیں اور خدا ہمیں بھی آزماتا ہے, اور وہ یہ ہے دینے کے معاملے میں. ملاکی کی کتاب میں اگر آپ پڑھے تو لکھا مجھے دے کر آزما. تو خداوند بھی آپ کو لینے کے دینے کے معاملے میں آزماتا ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پولوس کہتا ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ. تو یہ دینا جو ہے نا یہ آپ کا ایگزام کر دیتا ہے. تو یہاں پر سارے خزانے اس کے ہیں. جب ہم زبور 50 اس کی 10ویں 12ویں آیت پڑھتے ہیں, ذرا پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہم خداوند کے کلام کو ہر صبح اپنی اصلاح اور برکت کے لیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو آئیں ذرا خدا کے کلام کو زبور کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو ہے وہ زبور 50 میں اس بات کو جو میں نے بتائی ہے وہی لکھی ہوئی ہے اس میں, لیکن ہم کلام کو پڑھیں گے, ہماری برکت ہے اس میں. تو زبور جو ہے وہ 50 نکالتے ہیں جی, اور اس کی 11ویں 10ویں آیت سے, کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑ کے چوپائے میرے ہی ہیں. میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا. یہ خدا کی فطرت ہے, جب اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اور اگر اسے ضرورت ہو بھی تو ہمیں نہیں بتائے گا. یہ زبور میں ہم نے پڑھا کہ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھے نہ کہتا. لیکن ہمارے دل کا رویہ اس کے نزدیک اہم ہے. اصل میں جب ہم دینا ہوتا ہے تو خدا اصل میں ہمارا رویہ دیکھتا ہے کہ کیا ہے. وہ ایسے مسیحوں کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے جو خداوند کو خوشی سے اس قدر مامور ہے کہ وہ اپنی ہر چیز میں دوسروں کو حصہ دار بناتا ہے. واو ونڈرفل, what a great. خوشی سے دینے کا مطلب ہے زندہ دل ہونا. تو آپ کتنا اپنی بلیسنگز میں کسی کو شمار کرتے ہیں. یاد رکھیے بڑیے دی گڑ والی عادت نہیں اپنانی. اور ویسے لوگا تو غیر قوموں سے سیکھ لیا کہ جی بڑیاں اپنا گڑ چھپا کے کھانا. میں نے دیکھا کوئی لوگ ساری زندگی چھپانے میں گزار دیتے ہیں, لیکن بائبل ہمیں شامل کرنا سکھاتی ہے کہ اگر خداوند نے آپ کو بلیس کیا تو اپنی بلیسنگز میں کیا کریں, لوگوں کو شامل کریں. وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. تو غیر قوموں والی حرکتیں اور باتیں نہیں ہم نے سیکھنی.
آپ کے دینے سے بڑھے گا. یوسف نے ملکوں کو دیا, خاندانوں کو دیا, اور وہ بلش ہوا. تو یہی ہم نے سکھا. یہاں پر لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اس سلسلے میں خدا کا خادم جووٹ کہتا ہے, ذرا اس کے سنیے وہ کیا کہتا ہے. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. وہ کہتا ہے خوشی سے دینا محبت سے پیدا ہوتا ہے. واہ, پریز گاڈ. اس لیے یہ ایسا ہے جیسے ایک محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور رفاقت شراکت سے خوش ہوتا ہے. دینا محبت کی زبان ہے. اس کی کوئی اور زبان ہے ہی نہیں. واو, پریز گاڈ, ہیلیلویا. محبت کی ایک ہی زبان ہے اور وہ ہے دینا. اس سے علاوہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہے. جوائٹ کہتا ہے سو خدا نے ایسی محبت رکھی کہ دے دیا. کیا ہے کہ محبت کی کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں ہے. خدا نے ایسی محبت رکھی کہ دے دیا. محبت اپنے آپ کو نثار کرنے میں زندگی پاتی ہے. رابالا کا شدا رابالا کا. اسے اپنے قبضے میں کچھ رکھنے پر فخر ہے تو اس خوشی پر کہ میں اپنا آپ دے دوں. واہ واہ واہ. اگرچہ محبت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تاہم کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی. ہیلیلویا. واہ, what a great definition, what a great interpretations. I love this interpretations. I really love. جوائٹ کہتا ہے خوشی, میں پھر سے ایک دفعہ پڑھتا ہوں, خوشی سے دینا محبت سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ ایسا ہے جیسے ایک محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور رفاقت شراکت سے خوش ہوتا ہے. دینا محبت کی زبان ہے. اس کی کوئی اور زبان ہے ہی نہیں. خدا نے ایسی محبت رکھی کہ دے دیا. محبت اپنے آپ کو نثار کرنے میں زندگی پاتی ہے. اسے اپنے قبضے میں کچھ رکھنے پر فخر ہے تو اس خوشی پر کہ میں اپنا آپ دے دوں. اگرچہ محبت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تاہم کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی. ہیلیلویا. خدا نے جہان سے محبت رکھی تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. بیٹے نے محبت رکھی تو اس نے اپنا آپ, اپنے خون کا ایک ایک قطرہ, اپنی کپڑے, اپنی چمڑی, اپنی دمڑی, سب کچھ خداوند یسوع نے دے دیا. یسوع نے کیا نہیں دیا, یسوع نے کیا نہیں دیا, اپنا سر دے دیا, اپنے گال دے دی, اپنی کمر دے دی, اپنا آپ دے دیا اس نے, اور لوگوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی. اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ وائی جیزس ڈائی آن دا کراس, تو صرف ایک ہی وجہ ہے, ایک ہی بات ہے کہ اس نے ہماری محبت کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ سلیب پر دے دی ہے. تو اصل میں بتاؤں, پولس اسی کی محبت کو دیکھ کر بتاتا ہے پھر ہمیں کیسی محبت دکھانی چاہیے. محبت آپ کو دینا سکھاتی ہے. محبت کی زبان ہے دینا. رائٹ. سو 8ویں آیت کو دیکھیں گے, انڈر لائن کریں. 8ویں آیت میں فصل کو دائرہ لگائیں, کافی کو دائرہ لگائیں, ہر نیک کام کے لیے اس کو دائرہ لگائیں, اور پاس بہت کچھ موجود رہا کرے اس کو دائرہ لگائیں. ہر طرح کے فضل, ہمیشہ ہر چیز کو دائرہ لگائیں. ٹھیک ہے, ہر نیک کام کو. آئیں ذرا دیکھیں 8ویں آیت. یہاں ایک وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص دریائے دلی سے دینا چاہتا ہے تو خدا اسے ضرور موقع دے گا. واو. If you want to give more and more, then Lord will give you chance, right? تو خدا جو ہے وہ آپ کو موقع دے گا اگر آپ کے دل میں دریائے دلی کے ساتھ دینے کا ہے. سو یہاں فصل کو دیکھیے ذرا, وسائل کے مترادف ہے. خدا ہمیں وسائل مہیا کر سکتا ہے تاکہ ہمارے پاس خود اپنے لیے ہی کافی نہ ہو بلکہ ہم دوسروں کو بھی دے سکیں. اور اس طرح ہر نیک کام کے لیے, انڈر لائن کرے, ہر نیک کام کے لیے. پھر لکھے بائبل میں پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. اس آیت میں لفظ ہر جو ہے پر غور کریں. ہر طرح کا فضل,
ہمیشہ، ہر وقت، ہر چیز اور ہر نیک کام کے لیے. آئیں ذرا دیکھیں پھر سے میرے ساتھ 8ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل، ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے، ہر پر انڈر لائن کریں ہر کو، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے. پھر ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. تو یہاں پر ہر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہر نیک کام، ہر فضل اور ہر چیز اور ہر نیک کام کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ذرا دیکھیے کہ خدا آپ کو کیا کرے گا، موقع دے گا. 9ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے، 9ویں باب کی 9ویں آیت لکھا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا، اس نے کنگال کو دیا، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. واو، پریز گاڈ، واٹ اے گریٹ سین، ہاللیلویا. تو کیا لکھا ہے، اب رسول جو ہے زبور 112 اس کی 9ویں آیت کو کیا کرتا ہے، اقتباس کرتا ہے، اس نے بکھیرا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ زبور 112 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا. یہ الفاظ بیج بونے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے. بیان ہوا ایک ایسے آدمی کا جو بیج بونے میں فراخ دل ہے. مراد ہے کہ مہربانی ہمدردی کے کام کرنے میں دریا دل ہے. اور مہربانی کا خاص کام یہ ہے کہ اس نے کنگالوں کو دیا. کیا اس کام سے اسے نقصان ہوا؟ نہیں. اس کی انڈر لائن کرے، اس نے کنگالوں کو دیا. اس نے بکھیرا، اس کا مطلب ایک بیج بونے والے کی ایگزامپل دی کہ وہ ایسے کرتا ہے. تو یعنی کہ مہربانی اور ہمدردی کے کام کرنے میں دریا دل ہونا. پھر اس کے بعد اس نے کنگالوں کو دیا. انڈر لائن کریں، یعنی مہربانی کا خاص کام یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کنگالوں کو دیا. کیا اس کام سے اسے نقصان ہوا؟ نہیں. اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی. واو. اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم مہربانی کو اس طرح بکھیریں جس طرح بیج بونے والا بکھیرتا ہے، تو ہم اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرتے ہیں. ہماری مہربانی خیرات کا نتیجہ ابد تک باقی رہے گا. ہاللیلویا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا سمارٹ ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ایکسٹرا سمارٹ نہیں ہوتے، اصل میں ان کی بدنیتی ہم پر ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب چرچ یہاں سے اناؤنس کرتا ہے کہ آئیں غریبوں کو، بیواؤں کو، کمزور فیملیز کو، اسٹوڈنٹس کے لیے دیں، تو لوگ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوتے، وہ اصل میں ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، پھر خود سے بیواؤں کو، لوگوں کو مل کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جی میرا نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے کہ جی میں نے یہ دیا، اور خود کو سپوز کرتے ہیں اور ان کے سامنے وہ اچھے اور نیک بن جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب آپ چرچ کے تھرو دیتے ہیں تو چرچ، خدا کی کلیسیا مضبوط ہوتی ہے، لوگوں کا خدا پر بھروسہ بڑھتا ہے، لوگوں کو خدا کے گھر سے امید ہونے لگتی ہے. تو اس طریقے سے خدا کا گھر مضبوط ہوتا ہے اور کلیسیا مضبوط ہوتی ہے. لیکن لوگ کلیسیا یا خدا کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں، کیونکہ ابلیس ان کو ایسی سوچ دیتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا اگر میں ایسا کروں گا، تو وہ اصل میں دوسرے کو بدنیت جاننے کی بجائے خود اپنی بدنیتی ظاہر کرتا ہے. اور وہ پھر اس طرح سے کئی دفعہ ہم خیرات دیتے ہیں تو خود ہی اس خیرات کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کو بانٹنا، کس کو بچانا، کیا کرنا. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے پر نہیں بھروسہ کرتا، اصل میں وہ خود بدنیت ہوتا ہے. تو میں نے زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ اپنی کنی بنا رہے ہوں نے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. چرچ کلیسیا کا کام جب سے خداوند نے یہ کام دیا، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ابھی سے نہیں، جب سے ایک چرچ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا غلہ تھا جب میں سبی میں تھا، یہاں سے اس ٹائم سے لے کر آج تک چرچ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اس ہاتھ سے کرتا ہے، دوسرے کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. ہم نے کبھی بھی انہیں سپوز نہیں کیا، سامنے نہیں لائے، تو آج تک ہوتا رہا. لیکن حیرت کی بات دیکھیے، آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں، خود بھی بدنیت ہیں، اور چرچ کو مضبوط کرنے کی بجائے، خدا پر لوگوں کو بھروسہ دلانے کی بجائے، خدا کے گھر سے خدا کی بلیسنگ کو جاری کرنے کی بجائے خود یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، یہ ان کی کیا ہوتی ہے، بدنیتی
ظاہر ہوتی ہے اور اس سے وہ برکت کا سبب نہیں بنتے۔ آئے 10ویں آیت ذرا دیکھیے، بیج بونے والے کی مثال۔ چلے ہم اس کو کل دیکھیں گے 10ویں آیت کو، ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو کہا 8واں باب جو ہے وہ ہمیں اور 9واں باب ہمیں جو ہے وہ دینا سکھاتا ہے، لیکن اب ہم 15ویں آیت تک فراغ دلی سے دینا سیکھیں گے اور اس کے پیچھے بلیسنگ کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے سورس کو دیکھیں گے، روح القدس کی قدرت اور جلال کو دیکھیں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، بیٹے جنید کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے اور کل سنڈے کی عبادت کے لیے جو کل جمعہ گزرا اس کی بائبل اسٹڈی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں دعا کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں، جتنوں کی مارننگ پریئر میں درخواست ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آئیں آگے بیٹھیں۔